अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामीन कराम, आज बात करेंगे इमरान खान साहब का नया बयान और दावा। तो बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए इमरान खान साहब के इस बयान की तरफ जाते हैं। इमरान खान साहब ने यह दावा किया है कि पिछली हुकूमतों को करप्शन की वजह से निकाला गया, हमारी वाहिद हुकूमत है जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। तो सामीन कराम, इस बयान के तनाज़र में आज का व्लॉग है और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब का ये बयान किस हद तक दुरुस्त है। क्या ये माजी के झूठों का एक तसलसल है या इसमें कुछ हकीकत बाकी है। तो सामीन कराम, मैं इमरान खान साहब के इस बयान को झूठा करार देता हूँ। कुछ इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर हैं, एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं 12 अदद यानी 1 दर्जन इल्ज़ामात इमरान खान साहब के ऊपर जो लगे हैं उनका तज़किरा करता हूँ। ये वाज़ेह रहे कि ये मेरे इल्ज़ामात नहीं हैं, बल्कि ये मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल किए गए इल्ज़ामात हैं और यकीनन आपने भी ये सब सुन रखे हैं। मैं सिर्फ़ ताज़ा कर देता हूँ। सबसे पहले हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब राना सनाउल्लाह साहब की। आपने इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, वो भी आपने मुलाहिज़ा की होगी, जिसमें वो सबूतों के साथ ये ज़िक्र करते हैं और वो सबूत लहरा लहरा कर दिखाते हैं कि फ़र्रा शहज़ादी अलमारूफ़ फ़र्रा गोगी और बुशरा बीबी प्लस बैरिया टाउन स्कैंडल। एक तवील कॉन्फ्रेंस थी, ये साबित नहीं है, ये इल्ज़ाम है और इसमें इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट भी मौजूद है। वो इसलिए कि बकौल राना सनाउल्लाह साहब 458 कनाल अराज़ी का एक केस, फिर 240 कनाल अराज़ी का एक दूसरा केस जो मुंतकिल होती है फ़र्रा शहज़ादी साहिबा को, जो इमरान खान साहब की अहलिया साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी उर्फ पिंकी की ख़ास दोस्त हैं और वो बाकायदा एक वीडियो तो नहीं, एक ऑडियो वायरल भी है, आपने वो भी सुन रखी होगी, जो बैरिया टाउन की तरफ से या बैरिया टाउन के ओनर्स की एक ऑडियो है मोहतरमा अंबर साहिबा की, वो भी आपके गोश गुजार हुई होगी। बड़ी वज़ाहत के साथ उसमें ज़िक्र है और मलक रियाज साहब के साथ उनकी कन्वर्सेशन है। तो सामने मोहतरम, ये एक इल्ज़ाम उनके ऊपर बहुत हद तक और बड़ा कवी किस्म का इल्ज़ाम है। इस वक्त तक इमरान खान साहब ने उसकी तरदीद नहीं की। तो सामने मोहतरम, कौन कहता है कि इमरान खान साहब पवित्र थे? ये महज एक इल्ज़ाम है। अब आते हैं इल्ज़ाम नंबर 2 की तरफ। आपको याद होगा कि पेशावर में एक एहतसाब कमीशन बनाया गया था और उस एहतसाब कमीशन की सरबराही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद खान साहब थे, उन्हें दी गई थी। उन्होंने आते ही बड़ा अच्छा काम किया और जब हाथ उन्होंने करप्शन पे रखा और इमरान खान साहब के ख़ास दोस्त पे जब हाथ रखा
تو آپ نے دیکھا کہ چیخیں سب نے سنی اور الٹیمیٹلی نتیجہ برآمد یہ ہوا کہ وہ احتساب کمیشن عمران خان صاحب نے کلوز کر دیا، جس کے اوپر KPK حکومت کا 1,58,00,000 روپیز بتایا جاتا ہے کہ وہ خرچہ آیا۔ تو سامعین گرام، ایک طرف تو یہ صورت حال ہے، اگر عمران خان صاحب سچے ہوتے اور کرپشن سے نہ بھاگتے تو پھر اپنے ہی صوبے میں جہاں عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی اور اب تک قائم ہے، تو احتساب کے اس عمل کو چلنے دیتے۔ یہ بذات خود عمران خان صاحب کے اوپر ایک الزام بھی ہے اور ایک بہت بڑا کوسچن مارک۔ پھر بات کرتے ہیں فارن فنڈنگ کیس، جو پچھلے 8 سال سے عمران خان صاحب کے خلاف انہی کے ایک بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب نے دائر کیا تھا، اور اس میں عمران خان صاحب نے اور ان کے دیگر رفقا نے متعدد بار ریکویسٹ کی کہ اس کی کارروائی کو خفیہ رکھا جائے۔ تو اگر اس کے اندر کچھ نہیں تھا، کرپشن نہیں تھی، تو عمران خان صاحب اس قدر خوف زدہ کیوں تھے؟ پھر بار بار اس کے اوپر اسٹے آرڈرز لیے گئے اور اس کیس کو لٹکایا گیا، یہاں تک کہ عمران خان صاحب کے 4.25 سال حکومت رہی، اور اس دوران بھی عمران خان صاحب نے اس کیس کو پرسو نہیں کیا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب ایک الٹیمیٹم دے دیا کہ 30 دن کے اندر ہم اس کا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہائی کورٹ آف پاکستان یہ اسلام آباد کی بیچ میں کودی، اور پھر کیا ہوا کہ کام کھٹائی میں پڑا۔ پھر اگر عمران خان صاحب اس میں پوتر ہیں تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ دوسری جماعتوں کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے؟ بھائی، آپ کو اپنے آپ سے غرض ہے، کیس آپ کے اگینسٹ ہے، آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر بعد میں دوسری جماعتوں کو بھی بیچ میں لایا گیا، تو کیا یہ کون سا معیار ہے کہ ایک شخص کے اوپر چوری کا الزام عائد ہوتا ہے تو وہ جا کے یہ کہے کہ نہیں جی یہ بھی چور تھے، یہ بھی چور ہے، کسی دور میں انہوں نے بھی چوری کی تھی، تو بھائی ہمارے ساتھ ہی ان کو بیچ میں رکھو؟ اور پھر ہماری عدالتوں کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، انہیں انصاف نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی ہم بھی ساتھ ہیں آپ کے۔ تو یہ سچویشن آپ خود دیکھیں، خدا کر کے اس کیس کا 8 سال کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا ہے، آج کی ڈیٹ تک محفوظ ہے، اور یہ پتہ نہیں کب تک محفوظ رہتا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ کی ہسٹری انتہائی نگفتہ بے ہے، اور آپ اگر اس کی انٹرنیشنل رینکنگ دیکھیں تو آپ کو رونا آئے گا کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایک اسلامی ریاست میں جس کا کام ہی عدل اور انصاف سے چلنا ہوتا ہے، اس قدر انصاف کی لٹیا ڈبو دی گئی ہے کہ غریب آدمی کیس کرتا ہے اور پوتوں تک کیس چلا جاتا ہے، فیصلے اس کے نہیں ہوتے۔ تو سامنے محترم، کس طرح کی کرپشن؟ کون سی کرپشن؟ کیا یہ کرپشن نہیں ہے کہ آپ پر الزامات عائد ہوتے ہیں کہ آپ نے فارن فنڈنگ بھی کی ہے اور آپ نے کوئی پیسے خرد برد کیے ہیں، پارٹی پہ اس کو استعمال کیے ہیں، پارٹی میں؟ آپ خود دیکھیں، اس وقت تک خاموشی ہے۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں جی، ادویات کا کیس ایک چلا تھا، عمران خان صاحب کے دور میں انکوائری بھی ہوئی تھی، اس کا کیا بنا؟ وہ جو لوگ مجرم ڈکلیئر ہوئے تھے، کیا ان کو سزائیں ہو گئی ہیں؟ عمران خان صاحب کی دور حکومت میں پھر ایک آٹا چینی اسکینڈل ایک چلا تھا، جس میں
عمران خان صاحب کے سابق دوست جہانگیر ترین صاحب کا نام بھی آیا، خسرو بختیار صاحب کا نام آیا، ان کے ایک بھائی کا نام آیا، اور پھر عمران خان صاحب نے اس کے اوپر اسکروٹنی کروائی وغیرہ وغیرہ۔ خود عمران خان صاحب کا نام اس میں آیا کہ انہوں نے سینکشن دی ہوئی تھی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر، اور اس کے اوپر عثمان بزدار صاحب نے کک بیکس لی یا جو بھی معاملات ہوئے، وہ الزامات رپورٹ خود بتا رہی ہے۔ تو سامعین محترم، کیا اس کی کوئی کلیئرنس ہوئی؟ عوام کے سامنے اس کے حقائق رکھے گئے؟ اور کیا عمران خان صاحب نے خود کو کلیئر کیا اس الزام سے؟ پھر آگے چلتے ہیں۔ کرپشن الزام نمبر 6، بنی گالا کیس۔ سامعین محترم، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب اس وقت 300 کنال کے گھر میں رہتے ہیں جو بنی گالا میں واقع ہے، اور یہ بنی گالا جو اس وقت جگہ ہے، اگرچہ عمران خان صاحب کے گھر آباد ہونے سے یہاں رونق آ گئی، اس سے پہلے یہ جنگل ٹائپ ایریا تھا، بیابان تھا اور چھوٹی چھوٹی جھگیاں تھیں۔ یہ جھگیاں آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے قبضے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے قبضے کر رکھے تھے، اور اس کے اوپر ایک کیس بنا۔ اس کیس کی نوعیت عمران خان صاحب کے گھر کے سمیت ایک ہی جیسی تھی۔ پھر جب اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے تو حکومت عمران خان صاحب کی، اور فیصلہ آتا ہے کہ جی یہ ساری جگہ مسمار کر دی جائے، ایریا خالی کر دیا جائے، یہ ان آتھرائز زمین ہے، اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ تمام جھگیاں، وہ تمام چھوٹے چھوٹے گھر جو غربا کے تھے، وہ مسمار کر دیے گئے۔ لیکن وہاں 300 کنال کا ایک محل جو عمران خان صاحب کا تھا، اس کے لیے ایک نئی راہ تلاش کر دی گئی۔ وہ ہوا یہ کہ جناب عمران خان صاحب کے ایک خاص دوست چیف جسٹس پاکستان سابقہ جناب ثاقب نثار صاحب نے اپنے دوست کے لیے کرا نکالی اور ریگولرائزیشن کا ایک عمل اس میں ڈال دیا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اس محل کو یا اس جگہ کو ریگولرائز کرا دیا جائے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ریگولرائزیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس طریقے کے مطابق بہت کم رقم دے کر عمران خان صاحب نے یہ گھر ریگولرائز کرایا اور اس طرح لیگلائز کرا دیا۔ تو سامنے محترم سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ان غربا کے گھر جنہیں اشد ضرورت تھی، کیا یہ شک ان کے اوپر نہیں لگ سکتی تھی؟ یہ کرپشن نہیں ہے؟ پھر آگے چلتے ہیں۔ کرپشن نمبر 8 یعنی الزام کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اس سے قبل کسی نے ڈسکس نہیں کیا، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ایک شخص صادق و امین ہے، ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ریاست مدینہ کو بنانے آیا تھا، اور اس کے اپنے بیٹے، ان کا رہن سہن کیا ہے، وہ اس وقت لندن میں ہے، وہ کس کے پاس رہ رہے ہیں، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ مان لیا کہ ان کی ماں میڈم جمائمہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ایکس وائف ہے اور ان 2 بیٹوں کی ماں ہے، لیکن اسلامی قانون کے مطابق انہیں کہاں ہونا چاہیے تھا؟ پھر یہاں ٹکراؤ ہے 2 مذاہب کا، 2 ثقافتوں کا، 2 تہذیبوں کا، اور ریاست مدینہ کے دعوے دار کا۔ آپ خود سوچئے کہ میڈم جمائمہ کا مذہب کیا ہے اور عمران خان صاحب کے بیٹوں کا مذہب کیا ہے۔ کیا ایسے میں
وہاں عمران خان صاحب کو اپنے بیٹوں کی پرورش کے لیے چھوڑنا چاہیے انہیں، اگرچہ وہ بھی عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں کی ماں ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک بیٹی بھی ٹیرین ہے، جو کیلیفورنیا کی عدالت نے باقاعدہ اس کے اوپر آرڈر جاری کیے ہوئے اور عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اسے۔ یہ ایک عجیب سی داستان ہے، میں اس کے ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ بھی اس وقت انہی دو بیٹوں کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ تو سامنے محترم، کیا قانون یا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ یہ بھی ایک طرح کی کرپشن ہے۔ کرپشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف جہاں پیسہ انوالو ہو، تو یقیناً یہاں پیسہ بھی انوالو ہے، کوئی تو اس کا خرچ اٹھا رہا ہوگا۔ پھر آگے چلتے ہیں جی، الزام نمبر 9، انٹرنیشنل سروے برائے کرپشن۔ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سروے کے مطابق 180 ممالک کا سروے کیا گیا اور پاکستان کا نمبر 140واں آیا۔ اس کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے مطابق عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کچھ اس طرح کی حالات رہے۔ یہ ریشو کیا ہے آپ دیکھیں کہ 2017 میں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو یہ انڈیکس 117 تھا، پھر آپ دیکھیں کہ 2019 میں عمران خان صاحب کی حکومت میں 120 پہ چلا گیا، 3 درجے اوپر ہو گیا بجائے کم ہونے کے۔ پھر آپ دیکھیں 2020 میں یہی بڑھ کر 124 پہ چلا گیا، حساب آپ خود لگاتے جائیں، اور پھر 2021 میں 140 پہ پہنچا۔ تو سامعین محترم، کس کی حکومت تھی؟ کرپشن کا الزام ہے، یہ کرپشن کا انڈیکس ہے۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت پر اگر الزامات کرپشن کے نہیں تھے تو یہ انڈیکس جو انٹرنیشنل سروے بتاتا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، تو عمران خان صاحب کے گلے میں تعویذ بنا کر لٹکا دیا جائے۔ کیا عمران خان صاحب کو یہ یاد نہیں ہے؟ تو سامعین محترم، یہ غور طلب باتیں ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں کرپشن الزام نمبر 10، دھاندلی۔ یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے، لیکن میں اس کی چیدہ باتیں کرتا ہوں کہ جنرل الیکشن 2018 میں آپ نے دیکھا کہ ایک کرپشن ہوئی، RTS بند کر دیا گیا، اور جو کچھ وہاں پہ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہ بھی بددیانتی بھی تھی اور ایک کرپشن بھی تھی، اس میں پیسہ بہت انوالو ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین خان صاحب کے جہاز چلے اور خود انہوں نے یہ کہا کہ میں نہ ہوتا تو یہ حکومت کیسے بناتے۔ علیم خان صاحب کی پریس کانفرنس موجود ہے، پیسوں کا ذکر ہے اس کے اندر۔ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ کیا عمران خان صاحب خود کو اس الزام سے کنارہ کش کر سکیں گے؟ سینٹ الیکشن ہوا، آپ نے دیکھا کہ سینٹ الیکشن میں کیا ہوا، کس قدر پیسہ لگا۔ ڈسکا الیکشن ہوا، اس کے اندر کیا کچھ ہوا۔ تو سامنے محترم، یہ سب خرید و فروخت جو ہوتی رہی، عمران خان صاحب کو سب پتہ ہے اور وہ خود بھی یہ کہتے ہیں۔ تو پھر یہ کرپشن نہیں ہے کیا؟ الزامات کس پر لگے؟ عمران خان صاحب پر ہی لگے، انہی کی حکومت پہ لگے۔ تو وہ کیسے کہتے ہیں کہ جی کرپشن کا الزام میری حکومت پہ نہیں ہے اور باقی لوگوں کو کرپشن کے الزام پر نکالا گیا؟ یہ اور بات ہے کہ آپ کے چاہنے والے بہت تھے، آپ لاڈلے تھے، اس لیے آپ کو بچایا گیا۔ سچ تو یہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ الزام نمبر 12، ریحام خان صاحب کے الزامات ہیں کرپشن کے، اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔
وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ پھر ایک اور کیس، اسے بھی 12 ہی کا حصہ بنا دیتے ہیں تاکہ درجن سے اوپر کیس نہ جائے۔ وہ یہ کہ 180 ملین پاؤنڈ رقم جو بیریا ٹاؤن میں پکڑی گئی، بیریا ٹاؤن کی پکڑی گئی برطانیہ میں، نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی، اس نے پکڑی، عمران خان صاحب کو اطلاع دی گئی، دین ہی واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان، اور عمران خان صاحب نے انکوائری کروائی، یا اس پیسے کو ہتھیانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر کابینہ سے اپروول لی، بنا بتائے اپروول لی گئی، اور پھر پرسو کیا گیا۔ وہ پیسہ جب پاکستان آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ پیسہ کہاں جاتا ہے۔ وہ قوم کا پیسہ تھا، وہ پیسہ پاکستان کی تجوری میں آنا چاہیے تھا، وہ پیسہ کہاں گیا؟ بتایا جاتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کے پاس گیا، ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا۔ اگر وہاں جمع کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ڈسپوزل کیا ہوا؟ پھر عمران خان صاحب کی ذاتی کوشش سے وہی پیسہ رائٹ آف کر دیا گیا، پھر واپس کر دیا گیا لائبلٹیز کے نام پر بیریا ٹاؤن کے مالکان کو۔ تو سامنے محترم، کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ یہ کیس اصل میں سارے آہستہ آہستہ پروب ہوں گے۔ اب جو عمران خان صاحب بیانیہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ میں پارسا ہوں، اصل میں رونا یہی ہے۔ تو سامنے محترم، یہ کچھ 12 الزامات تھے، اس کے علاوہ بھی بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن چونکہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میں 12 ہی کا ذکر کروں گا، تو آپ کے سامنے میں نے 1 درجن الزامات رکھے ہیں، اور پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ الزامات میرے نہیں ہیں، یہ آپ روز ٹی وی پہ سنتے ہیں، مختلف میڈیا کے تھرو بھی، سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا، پریس کانفرنسز، یہ سب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دراصل یہ رونا جو عمران خان صاحب کا بھی ہے نا، وہ صرف اسی لیے ہے کہ اب وہ حکومت سے جا چکے ہیں۔ جب وہ حکومت میں تھے تو کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان صاحب پر ہاتھ ڈلے گا، ایک ایک کر کے کیس سامنے آئیں گے، تو وہ اسی لیے یہ رو رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں اب یہ بیانیہ بنا لوں کہ میں تو پوتر ہوں، اور لوگ اس طرف توجہ نہ دیں، یا یہ کہ میں اب یہ بیانیہ بنا لوں، لوگ میرا ساتھ دیں کہ عمران خان صاحب تو بہت پارسا شخص ہیں، وہ تو کرپشن کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عمران خان صاحب کا اصل بیانیہ ہے، ان کا اصل مدعا یہ ہے۔ وہ پہلے بیانیہ بناتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان ہمدردیوں کی بنا پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور اس طرح پریشرائز کرتے ہیں اداروں کو۔ یہ عمران خان صاحب کا وتیرہ ہے۔ تو یہ بھی کچھ اسی طرح کی معاملات لگتے ہیں۔ تو سامنے محترم، اگر عمران خان صاحب سچے ہیں، یہ جتنے بھی الزامات ہیں، عمران خان صاحب کو فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے اور آ کر اپنی کلیئرنس کے لیے خود کو پیش کرنا چاہیے، کیونکہ باقی ان کے بقول چور ہیں، وہ کرپٹ ہیں، اور وہ خود کو پارسا کہتے ہیں، وہ ریاست مدینہ کا دعوے دار خود کو کہتے ہیں، اور سو کال وہ صادق اور امین بھی ہے۔ تو سامنے محترم، ان سب کی پاسداری کے لیے، اس نام کو رکھنے کے لیے عمران خان صاحب کو اب سامنے آنا چاہیے اور ایک ایک کی آ کر تردید کرنی چاہیے۔ ایک بیچ میں شاید رہ گیا تھا توشہ خانہ کیس، وہ میں نہیں پڑھ سکا۔ توشہ خانہ کیس کا بھی آپ نے سنا، عمران خان صاحب نے بہت سارے طائف لیے اور کچھ پیسے دے کر لیے، جبکہ وہ قانوناً اثاثہ تھے قوم کا، ملک کا۔ تو یہ بھی ایک کرپشن ہے۔ بہرحال
ضامن محترم، آج کا ویلاگ اسی کے ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ ختم کیا جائے۔ اگر اس کے اوپر مزید بات ہو تو کافی ٹائم لگے گا، ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا۔ اور آخر میں یہ جاتے جاتے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے سابقہ حکومت جو تھی وہ سارے کرپشن کے الزام میں نکالی گئی۔ تو میں یہاں صرف ایک مثال کوٹ کرتا ہوں۔ جناب نواز شریف صاحب پر کرپشن کا الزام تھا اور اسی کرپشن کے الزام میں انہیں فارغ کر دیا گیا۔ وہ کیا تھا آپ سب کو پتہ ہے، پاناما کیس تھا۔ اور وہ پاناما کیس جے آئی ٹی ایک بنائی گئی واجد ضیاء صاحب کی سربراہی میں، اور خوف یہ تھا کہ کہیں وہ فیئر قسم کی اس کی چھان بین نہ کریں، جو کہ فیصلے سے عیاں ہے۔ تو اوپر ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج کو، جناب ثاقب نثار صاحب نے اپنے ایک ساتھی جج کو سپروائزر لگا دیا، جن کا نام اعجاز الاحسن ہے، اور ابھی بھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رکن ہیں۔ تو سامنے محترم، پھر آپ نے دیکھا کہ 10 والیم ثبوتوں کے بنے ایک ٹرک لایا گیا، اور جب فیصلہ آیا تو فیصلے میں صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی، البتہ اقامہ کی بنیاد پر اور اپنے بیٹے کی فیکٹری سے واجب الاعاد تنخواہ کو گوشواروں میں شامل نہ کرنے کے پاداش میں جناب نواز شریف صاحب صادق اور امین نہیں رہے، اور ان پر آرٹیکل 62 لگا کر انہیں معزول کر دیا گیا۔ تو یہ کچھ احوال تھا، یہ حصہ ہے اس فیصلے کا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو فیصلہ آ گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جج ارشد ملک صاحب خود اعترافی بیان دیتے ہیں۔ وہ ویڈیو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بیان دیتے ہیں کہ جی مجھے تو بلیک میل کیا گیا، میری برہنہ ویڈیو دکھائی گئی اور مجھ سے یہ بیان دلوایا گیا، مجھ سے یہ فیصلہ لکھوایا گیا۔ یہ بھی وائرل ہے۔ پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو، وہ بھی آپ نے سنی، وہ بھی وائرل ہے۔ ان لنکس کو آپ جوڑیں، پھر ایک اور لنک جناب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا بیان، پھر ان کی معزولی اور اس کا لنک۔ تو سامنے محترم یہ سارے الزامات ہی تھے جنہیں یہ کہہ کر ثبوت میں کنورٹ کر دیا گیا۔ تو سامنے محترم یہ ہوتا ہے جب کسی کی حکومت ہوتی ہے تو وہ پھر خود کو پارسائی کہتا ہے، اور جب چلا جائے تو پھر روتا ہے۔ بہرحال یہ عمران خان صاحب کے اس دعوے کا یا اس بیان کا یہ جواب تھا۔ تو سامنے محترم یہ محض الزام ہے، یہ ثبوت نہیں ہے۔ تو سامنے محترم اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔